जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर तो 5G बहुत पहले का आ चुका हुआ है और जिसे वो कहते हैं ना, कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क जो है, वो इंडिया के अंदर है। मैं जब अमेरिका में था तो हम 5G वहाँ इस्तेमाल करते थे, तो 5G के तो बड़े मज़े हैं भाई, सीधी-सी बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम 5G इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर कहा जा रहा है कि डेथ ट्रैप है, जिसको बहुत सारे लोग डेथ ट्रैप भी कहते हैं। ज़ाहिर बात है वो डेथ ट्रैप नहीं है। जब आपकी मुल्क में कीमतें बढ़ेंगी, तेल महँगा आएगा, लोग खुदकुशियाँ करेंगे, आगें लगेंगी, इतना कुछ होगा तो वो डेथ ही होती है, उसके साथ वो डेथ थोड़ा ही है। अ, अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम अगले 10 महीनों के अंदर जो 5G सर्विसेज़ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। बहुत सारे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो तो बड़ी परेशान है कि हम पता नहीं कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, और हमने 2020 में भी इस हवाले से 5G का ट्रायल रन किया है। लेकिन मैं तो अपने पाकिस्तान की जो 5G जो टेलीकॉम सर्विसेज़ है उनसे इंतहाई गैर मुतमईन हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो एक चाइनीज़ कंपनी है ज़ोंग, इंतहाई थका हुआ उनका इंटरनेट है। मैं खुद भी उनका कस्टमर रहा हूँ। मैंने उनकी एक एक्स्ट्रा सर्विस भी ली, लेकिन इंतहाई थकी हुई सर्विस है। इस्लामाबाद कैपिटल में भी नहीं चलती वो। तो मुझे ये नहीं पता चलता कि वो आइंदा जाके कहाँ पे वो चलेगी और कैसे चलेगी। बाकी सर्विसेज़ का मुझे पता नहीं है, काफ़ी देर से मैंने वो इस्तेमाल नहीं की। लेकिन जो टेलीनॉर है या बाकी जो एक नॉर्वेजियन कंपनी है, वो भी खैर पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, चले गए हैं ऑलमोस्ट। अब हम किस हद तक ये कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर हम 5G नेटवर्क को लाने में कामयाब हों, तो बड़ा इसमें काम हो सकता है। हुकूमत परेशान होगी, हुकूमत के खिलाफ ज़ाहिर बात है, आए रोज़ महाज़ रहते हैं। इंटरनेट अगर तेज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे, तो गवर्नमेंट परेशान ही होती है। शायद गवर्नमेंट का तो कभी-कभी दिल करता है, इनसे इंटरनेट भी छीन लिया जाए। मुझे याद है 9 मई जब हुआ था, जब इमरान खान की पार्टी ने फ़ौज की इंस्टॉलेशंस पे और फ़ौजी जो तनसीबात पे हमले किए थे, तो तब पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया था इंटरनेट को 3-4 दिन, और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ था। ख़ैर एनी हाउ, अब एक तरफ तो ये है, अभी दूसरी तरफ हमारे ऊपर एक जो डेथ ट्रैप है, जैसे मैंने कहा, जिसे डेथ ट्रैप भी कहा जा रहा है। कहा जाता है कि इससे हम पाकिस्तान तभी बच सकता है अगर इमीडिएट मॉरेटोरियम हो डेट पेमेंट्स के ऊपर। अगर हमारी डेट रीपेमेंट्स के ऊपर हम मॉरेटोरियम नहीं लगाते, अगर हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हैं, तो ऐसी गए, ठीक है जी, हम इस पे नहीं होंगे। अब 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब आप देखें, मैं आपको बता सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, पाकिस्तान के मैं बहुत सारी अच्छी लोगों को जानता हूँ, जो फैमिलीज़ को जानता हूँ, जो इस वक्त डॉलर और पाउंड इकट्ठे कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके बच्चों ने पढ़ाइयाँ करनी है, उन्होंने आगे जाके लंदन और अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में जाना है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने डॉलर और पाउंड और यूरो इकट्ठा ना किया, तो अगले 4 महीने बाद तो वैसे ही वो तो बड़ा, हमारा तो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना डॉलर मिलता है, ना पाउंड मिलता है, ना कुछ और मिलता है। लेकिन अब देखें, ये जिसे वो कहते हैं ना, एक एक टर्म है ग्रीडफ्लेशन, कि ये ग्रीडफ्लेशन है कि जो इन्फ्लेशन तो होती है, इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन ये जो ग्रीडी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, इनकी जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज में हो गए, या जो इसमें ये जो करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं फॉरेन करेंसी की, इनको आप देख लें, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ने 60 ट्रिलियन रुपीस के टैक्स इकट्ठे किए हुए हैं। हमारा एक्सपेंस 14 साढ़े 14 ट्रिलियन है। ठीक है जी। इसमें से साढ़े सात ट्रिलियन जो है वो डेट पेमेंट में चले जाना है। पीछे आपके पास क्या है? यानी कि 14.5 ट्रिलियन का बजट है, 7 ट्रिलियन आपकी टैक्स कलेक्शन है, इसमें से 7.5 ट्रिलियन आपकी डेट पेमेंट है। पीछे गवर्नमेंट जो है वो खाली है। गवर्नमेंट टोटल मुल्क कर्जे पे चलाती है। यानी कि जो हमारे मुल्क से इकट्ठा होता है, वो सारे का सारा तो टैक्स उसमें इंटरेस्ट में चला जाता है, डेट रीपेमेंट में चला जाता है। तो ऐसा कटा दे सा करना। सो ये हम एक प्रॉपर डेथ ट्रैप के अंदर हैं, और हम इससे बाहर नहीं निकले। और तो हम फारिग हो जाएंगे। हमें, हमारे लोग जो हैं, वो हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करते, वो बाहर से डॉलर नहीं भेज रहे। वो जो हमें फॉरेन रेमिटेंस 30 अरब डॉलर आती थी, अब वो हुंडी हवाला, उन चीज़ों में हम फंस गए हुए हैं। और इससे पहले हमें, आपको याद होगा कि FAT या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह ने हमें बड़ा फंसाया हुआ था कि आप ये किस तरह पेमेंट्स इधर उधर कर रहे हैं। तो ये हम तो फंसे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है
کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ریڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو فیوڈلز ہیں، بڑے بڑے گینگسٹرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، لینڈ گریبرز ہیں، انہوں نے ہر چیز کے اوپر پنجے ڈالے ہوا ہے. یہ ٹوٹل 1 کروڑ 1.25 کروڑ بندہ ہے جو 25-24 کروڑ کو نچاتا ہے روز رات کو، دن کو، صبح شام کو. یہ نچاتا ہے بیکاز یہ سسٹم کو ریڈیزائن نہیں کرنے دے رہے. اور جسے وہ کہتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کمپیٹنس والے لوگ بھی موجود ہیں، انٹیگریٹی والے لوگ موجود ہیں. پاکستان میں بڑے ڈیسنٹ لوگ موجود ہیں جو کہ کام جانتے ہیں، جن کو چیزوں کا اندازہ ہے، لیکن وہ کچھ کر اس لیے نہیں سکتے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے کچھ کرنے کو. ٹھیک ہے جناب. اب یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں بس ایک 2 نمبر قسم کی ایک ڈیموکریسی چل رہی ہے، جس کی کوئی دنیا جس کو ریکگنائز نہیں کرتی، جس کو ہم خود بھی ریکگنائز نہیں کرتے. ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. ہمارے سیاستدان ہیں اور جو باقی پاورفل حلقے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے فراڈ لگایا ہوا ہے ہمیں. پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹس ہیں اور پاکستان کے جو باقی طاقتور حلقے جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایکولی دے آر اسالٹنگ دا ڈیموکریسی ان پاکستان. جسے وہ کہتے ہیں نا، کوئی ایک کسی، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زیادہ ڈیموکریسی کو نقصان پہنچاتی ہے. سیاستدان اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور غریب آدمی اور جو کمزور آدمی ہے وہ تو ہر روز اس کے نیچے آ رہا ہے. سو ہمارے ملک میں کیا ڈیموکریسی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میڈیا، سول سوسائٹی، یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا کیا بننے جا رہا ہے اس ملک کا. ود دس مائنڈ سیٹ اینڈ ود دس سسٹم اگر ہم چلتے گئے، انڈیا اپنا 5G نیٹ ورک دنیا میں لے کے جا رہا ہے. دنیا آ کے انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کام کریں ہم. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا انڈیا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 7.8% چل رہی ہے. 7.8% گروتھ ریٹ ہے ان کی. انہوں نے اپنی انفلیشن جو ہے وہ 6-7% سے زیادہ نہیں آگے جانے دی. وہ 7-8% کے قریب ہے میرا خیال ہے اس وقت. اور وہ کہتے ہیں اس کو 2 سے ہم نے 4% کے قریب لے کے آنا ہے. تو اگر 5-6% کے قریب جس ملک میں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن نہیں ہے اس ملک میں کوئی انفلیشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ آج ہمارا پاکستانی میڈیا دکھا رہا تھا، آج ہمارا پاکستان کا میڈیا آج دکھا رہا ہے. اور وہ میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ بھائی انڈیا کی پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ کچھ لوگ جو پولیٹیشین ہے اس نے کہا کہ ہم بجلی کے بل معاف کر دیں گے. اس نے کہا کہ اگلے مہینے خواتین کو جو ہے جن گھروں میں مالا خواتین ہے شاید 100 روپے کا بل آئے گا، گیس کا سلنڈر 450 کا ملے گا. اور بھائی لوگ سیاستدانوں کو، ڈیموکریٹس کو اس لیے دیکھتے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ جناب ہمارے ساتھ برداشت کریں، بڑے مشکل حالات ہیں، ختم ہو جائیں گے یہ حالات، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. یہ دس از اے فیلڈ آئیڈیا اینڈ فیلڈ کانسیپٹ. ٹھیک ہے، ہم 5G کا خواب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اس سینس میں کہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ اس ملک کو ری ڈیزائن کرنے میں کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ملک میں بیٹھنے کو لیے تیار نہیں ہے. یہ کچھ ایک گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو مارتے ہیں، وہ اور جو دوسرے اکٹھے ہوتے ہیں وہ پچھلے والوں کو مارتے ہیں. اسی طرح یہ سائیکل چلا جا رہا ہے پاکستان میں. اور جو سو کالڈ ہمیں کہتے ہیں جی، ہمیں سیلف اپوائنٹڈ گارڈینز آف ڈیموکریسی ہیں پاکستان کے اندر، سب اہم جان کے ماری جا رہے ہیں. وہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایون ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے. اپنے گھروں میں تو ڈیموکریسیاں ڈالتے نہیں ہیں، اپنی پارٹیز کے اندر تو ڈیموکریسیز ہے نہیں ہیں، کنسلٹیشن پروسیسز نہیں ہیں. جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈفرینس آف اوپینین. میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاست جان جو ٹی وی پہ بولتے ہیں نا، اپنی لیڈرشپ کے سامنے جا کے سانس بند کر کے بیٹھتے ہیں. صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ اگر سا اونچی لے آؤ پارٹی چو کاٹ دے گا، ارریلیونٹ ہو کے مر جائیں گے. تو سارے سیاستدان تو خاموش ہو کے اپنے آقاؤں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. ادھے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ اگے خاموش ہو جاتے ہیں جا کے، ادھے جڑے نے وہ اپنی سیاسی جماعتوں کے خاموش ہو جاتے ہیں. تو سانوں کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی، ہم اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرائیں. اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر لو یار. آپ کے رائٹس جو ہے وہ آپ اپنے رائٹس حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں لالی پاپ دیتے ہیں. تو یہ جو کویشچن آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو کویشچن ہے اس کویشچن کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. انڈیا ایک ایکشن لیتا ہے تو اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آگ لگ جاتی ہے. صرف انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اپنی رائس ایکسپورٹ نہیں کریں گے. دنیا میں تھرتھلی مچ گئی. صرف کیوں؟ بیکاز دے ہیو اے مونوپولی آن دا سسٹم. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو گال ہی نہیں کرتے، کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے یار ہم تو انڈیا کے مارکیٹ کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسی تو آج بڑی لڑیاں پا رہے ہیں. ویسے میں نے دیکھا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں بہت لڑیاں ڈال رہے ہیں آج کہ جناب وہ کرکٹ ٹیم ہے
وہ انڈیا سے پتہ نہیں کون آئے ہوئے ہیں, کوئی میرا خیال ہے کوئی BCCI کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں. اصل تو بندہ وہ اجے شاہ ہے میرا خیال ہے, باقی تو چلو ٹھیک ہے خانہ پوری ہوتی ہے. اب وہ ذکا اشرف صاحب جو ہمارے, وہ ہم اسی چیز پہ خوش ہیں کہ جناب انڈیا سے وہ جو BCCI کے لوگ آ گئے ہیں جی, بلے بلے بورڈ آف کنٹرول کے لوگ آ گئے ہیں, اور کرکٹ وہ 2 میچ دیکھیں گے, انہوں نے پکڑ کے سارا آپ کا کرکٹ تباہ کر دی ہے. ٹھیک ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اتنے لاچار اور بے بس ہے پاکستان کی لیڈرشپ, جو ہر روز ٹی وی پہ آ کے ہمیں احساس دلاتی ہے کہ نہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ اتنے بے بس ہیں. اور وہ یہ جیسے ہم نے کہا ہے نا کہ وہ ری ڈیزائن بھی نہیں کرتے, وہ پلان بھی نہیں کرتے کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے اور ہم جائیں گے کس طرف اور ہمارے ساتھ ہوگا کیا. ٹھیک ہے, ہمیں آپ ضرور کہیں چھوٹی سی اکانومی ہے, چھوٹا سا ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے, اور کبھی ہم دیکھتے ہیں اتھے آگ لگی گلگت بلتستان میں لگی ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے, کبھی ایتھنک مسئلے ہیں, کبھی سیکٹیرین مسئلے ہیں. کوئی ایسا راستہ ہمیں نہیں مل پا رہا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور ہم نے کون سی ڈائریکشن لینی ہے. مورلی ہم پہلے ہی بینک کرپٹ ہو چکے ہیں. ساجد طارڑ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مورلی تو آپ کا کباڑا نکل چکا ہوا ہے, آپ ختم ہو چکے ہوئے ہیں, اخلاقیات کے جو ہے نا بینکرپسی ہے. سو ہمیں کون سی ڈائریکشن لینی ہے اور ہمیں کیا لینا ہے. اور ہم آپ دیکھیں آج کے پاکستان کے اندر کوئی دنیا سے کوئی گلوبل لیڈرشپ نہیں آتی, اور کبھی کوئی اب پہلے وہ آ جاتا تھا, کیا نام تھا اس کا, وہ جو مائکروسافٹ کا ہوتا تھا, بل گیٹس, وہ بیچارہ آ جاتا تھا کبھی کبھی, کوئی 100-200 ملین ہمیں دے جاتا تھا پولیو شولیو کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں ہر ملک میں پولیو ختم ہو گئی ہے, صرف پاکستان سے نہیں ہو رہی. یہ لگتا ہے انہوں نے پیسے لینے کا طریقہ بنایا, تھوڑے جو بندے کام کر چھوڑو تو پولیو جو ہے نا وہ رکھو. انڈیا سے ہر جگہ سے ختم ہوگی پولیو, ہماری پولیو ختم نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ 100-200 ملین ڈالر, 50 ملین ڈالر آتا ہے بس. ٹھیک ہے, اسی بہانے جو ہے نا لوگوں کو نوکری شوکری ملتی رہتی ہے. ہم نے وہ اس کرائسس کو شاید کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ سوشل ریلیجیس کرائسس بھی ہے, ہم لوگ وہ قطرے نہیں پیتے, بیکاز ان پاکستان دیر آر مینی پاکستانیز ہو بلیو اگر آپ پولیو قطرے پئیں گے آپ امپورٹنٹ ہو جائیں گے. یہ ہے پاکستان, یہ ہمیں جہالت نے اتنا گھیر لیا ہوا ہے کہ ہمیں تعلیم اور سائنس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہمیں صرف موبائل فون اور یہ سارا کچھ اس لیے چاہیے تاکہ اسی گالاں کڈیے, مزے لے سکیے, تو ٹک ٹاک میں دیکھ سکیے. ٹھیک ہے, ہمارے جہالت اتنی جو ہے وہ عروج پہ اس ملک کے اندر پہنچی ہوئی ہے کہ اب ہم ان چیزوں میں آ کے رہ گئے ہیں کہ بھائی یہ چیز کرنے والی ہے. سو لڈیاں پا رہے ہیں اسی تھے کہ پائن انڈیا تو 2 بندے آ گئے ہیں اور انہوں نے نال ہاتھ چوک چوک کے تصویریں بنا رہے ہیں ہمارے ذکا اشرف سے. مجھے تو بڑا کچا سا بندہ لگا ہے ذکا اشرف, یار کیا ایسی کیا ہو گیا, آ گئے تو ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. وہ کون سا جو ہے وہ اپنی ٹیم لے کے آئے ہیں, اکیلے ہی آئے ہیں نا. آپ نے کیا کیا, آپ کی تم بڑے ترلے پائے نے, وہ آئے تھے, ہے کوئی نہیں. وہ جو اجے شاہ صاحب ہیں, وہ جو سیکرٹری ہیں, ان کے نجم سیٹھی نے ترلے کر دیے تھے یار کہ آپ دبئی اور کہیں ابو دھابی شبی میں کر لو, ادھر موسم ٹھیک ہوگا. کرکٹ کا میچ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے پاکستان جیتا ہوا تھا, لیکن بارش کی وجہ سے ہم وہ 1 پوائنٹ بیسیکلی انڈیا وہ میچ لے گیا. بھائی ہارا نہیں تو برابر ہوا تو انڈیا کو فائدہ ہوا نا. تو ہم ادھر اس چیز میں لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ پائن واہ جی واہ سی جناب 2 بندے انڈیا سے آ گئے. سو ہمارا تو یہ حالات بن چکے ہیں کہ اب تو یہاں پہ آتا کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر, اور ہم اس چیز کو تڑپ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں. عدالتیں جو ہیں ایک بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک ہے اس ملک کے اندر. عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہیں قانون کے تابع ہوں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نظام کو اس طرح انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے کہ ساری سیاستدان خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈیموکریسی وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے. ڈیموکریسی بس یہ ہے, ہمیں ایک ڈرامہ ہے. اس ملک کے اندر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. اس ملک کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ ایک ادھر ہائیبریڈ بھی نہیں ہے. ہائیبریڈ میں بھی سویلینز کی تھوڑی سی عزت ہوتی ہے یار. یہ تو بالکل ہی کوئی عجیب اس کا کوئی ماڈل لینا چاہیے. ایک میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک جسے کہتے ہیں نا تھیری آئی ہے وچ کالز ڈیموکریٹک منیملزم. ٹھیک ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ لبرلزم اینڈ ڈیموکریسی جو ہے وہ ان کو ڈی کپل کر دیا گیا ہے. سو پروسیجرل ڈیموکریسی رہتی ہے. سو ہمارے پاس ایک پروسیجرل ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریٹک منیملزم یہاں پہ موجود ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. ہماری ذرا حالت زیادہ پیڑی ہے. ٹھیک ہے, ساڈے ذرا کڑاکے نکلے ہیں. انڈیا میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دیر از اونلی سیاستدانی اسٹیبلشمنٹ ہے, سیاستدانی سارا کچھ ہے. ہمارے یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاور جو ہے وہ ملٹری جو ہے وہ مونوپلی کر کے بیٹھی تھی, اور اب وہ پراپر جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک ڈومیننس تھی, ایک مونوپلی تھی, وہ ایک کمپلیٹ ڈومینیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, جس کو سیاستدان تو روک نہیں سکے. جوڈیشری اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے روکتی ہے, اپنی پسند ناپسند کے لیے روکتی ہے.
एज पर अपहोल्डिंग द लॉ वो नहीं रोकते। सो लेट्स सी क्या होता है कि एक तरफ हम 5G हासिल कर सकेंगे इंडियंस की तरह का, और क्या हमारा जो डेथ ट्रैप है ये हमारा डेथ ट्रैप है, ये ऐसे ही होगा। लेट्स सी।